बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब, और आज ज़ाती तजर्बे से गुजरे हुए दो वाक़यात आपसे जो हैं वो मैं शेयर करूँगा। दूसरा बाद में करूँगा। पहला, मैं एक ज़माने में काम कर रहा था एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर, वहाँ पे मस्जिद बनानी थी। तो मस्जिद की जगह आमतौर पे हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर जो है वो एलोकेटेड होती हैं, वो पहले से पता होता है कि यहाँ मस्जिद बनेगी। तो वहाँ जब मस्जिद बनाने के लिए काम शुरू किया तो एक तबका जो था वो खिलाफ खड़ा हो गया। मैं वहाँ पे साइट इंजीनियर के तौर पे काम कर रहा था। उन्होंने कहा जी जहाँ पे मस्जिद है, क्योंकि ये जगह और डिक्लेयर्ड है मस्जिद के लिए, यहाँ पे कोई भी मजदूर जो है वो जूते के साथ नहीं आ सकता। अब जब उन्होंने ये कहा तो वहाँ पे काम की इब्तिदा करनी नामुमकिन हो गई। वो शुरू नहीं किया जा सकता क्योंकि कीलों पे चलना है, मट्टी पे चलना है, आपने ऊंचाई निचाई पत्थरों के अलावा आपने बारों के ऊपर चलना है, जिसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। नामुमकिन था, काम बंद रहा। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैंने एक मैनेजमेंट का हिस्सा इस्तेमाल किया कि वो जो सारे लोग थे उनको इकट्ठा किया और उन्होंने कहा कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आप यहाँ पे मत काम कीजिए क्योंकि आपका अकीदा ख़राब होगा। जो लोग यहाँ काम करना चाहते हैं उनकी 40% जो है पर डे इनकम जो है वो इंक्रीज़ कर दी मैंने, और उनको लंच जो था वो हमने अपने साइट के बजट में से देना शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 20 साल से उस मस्जिद में आज नमाज हो रही है, क्योंकि हमने ये सुना और हमने पढ़ा था कि आपने जब मस्जिद को बना लेना है तो उसको मस्जिद बनाने के लिए आपको वहाँ कम से कम अजान देनी चाहिए और एक नियतन डिक्लेरेशन करनी चाहिए। लेकिन अगर मुश्किलात पैदा ना करें तो फिर तबकात अपनी मसालिक की मोहर जो है वो कैसे लगाएं। ये वाक़या जो ज़िला खानेवाल में मियाँ चन्नू के पास तलम्बा के पास हुआ। आदमी मुबैना तौर पे ज़हनी तौर पे ठीक नहीं था, बहन को मिलने गया, मस्जिद के अंदर घुसा, दरवाज़ा बंद कर लिया और जो उराक शहीद हुए थे उनको इकट्ठा करके उसने, मेरा गुमान यह है कि अदबन और अच्छी नीयत से आग इसलिए लगाई ताकि उनकी बेहुरमती ना हो। लेकिन लोगों ने चोर समझ के उसको जब देखा तो उसको निकाल के जो बाहर किया। दो चीज़ें जो हैं वो मद्देनज़र रखनी है, और यही बात अपने मेहमानों से करूँगा। किसने फ़ैसला करना है कि तौहीन किस वक्त होती है, कब तौहीन खुदा होती है, कब तौहीन कुरान होती है, कब तौहीन रसालत होती है, कब तौहीन सहाबा होती है। ये फ़ैसले कब कोई करेगा और ये काम कानून साजी का होगा या उलमा का होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन जिस जुल्म के साथ हमारा, मैं आपको कसम खा के कहता हूँ कि कोई मीडिया जो है वो उस जुल्म को दिखा ही नहीं सकता। सोशल मीडिया भी शायद ना दिखा सके कि इस बर्बरियत के साथ उंगलियां काटी, मारा, मरने के बाद लटकाया, उसकी लाश को। भाई सियालकोट का वाकया कम था आपकी शर्मिंदगी के लिए या आपकी वर्ल्ड पॉपुलैरिटी के लिए कि आप बहुत बड़े मुसलमान हैं, कम था। एक लड़की ने हिजाब के ऊपर अल्लाह अकबर कह दिया तो आपकी जो सर थे वो फख्र से बुलंद हो गए। भाई आपका मजमा आके आपके सरों को शर्मिंदगी से अगर झुका दे तो आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं, क्योंकि उसको भी अपनी ज़िंदगी का डर होता है। मेरे साथ मेहमान ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब हैं। खैरियत से हैं? और जनाब इंतहाई मोहतरम इजाज़ आलम साहब, अस्सलाम वालेकुम। कहने को वैसे कुछ नहीं है, यकीन करें, सिवाय इसके कि बैठ के फातिहा पढ़ें और गम करें। ताहिर अशरफी भाई होंगे हमारे साथ इंशाअल्लाह ताला, और शहरियार दाऊद भाई कराची से मैं ज्वाइन करेंगे सबकी इजाज़त से। ताहिर अशरफी भाई आप इस पर अपनी टेक दे दें, क्योंकि हमने तो वहाँ पुलिस को भी कहा है वीडियोस में, और वो भी उस वक्त कुछ नहीं कर पा रही थी जब सारे लोग जो थे वो शख्स को मार रहे थे। पुलिस नाकाम, रियासत नाकाम, मिंबर नाकाम, मजहब सब मुबैना तौर पे नाकाम। हजूर अक़दस रियासत मदीना के हवाले से मुझे कुछ समझाइए, मुझे कुछ हौसला दीजिए कि ये वाक़यात कब तक होंगे और क्या करें कि ये ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिलाल भाई, मैं सिर्फ 2-3 मिनट लूँगा और मैं आप उसके बाद जो पूछेंगे बताऊँगा, क्योंकि मैं खुद वहाँ पहुँचा हूँ और जाकर मैंने सारी सूरत हाल देखी है। मेरा अपना ख्याल है कि वहशत, बर्बरियत, दरिंदगी, ये लफ्ज़ बड़े छोटे हैं जो कुछ हम कर रहे हैं। मैं हम का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं किसी पे इल्जाम या किसी को नहीं कह रहा, हम सब उसमें शामिल हैं। अगर हम कहें कि जी
صرف محراب و ممبر شامل ہے اور ریاست نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، سیاسی جماعتیں سب شامل ہیں، اس لیے کہ وہاں 15 پولیس والے تھے، 150 یا 200 لوگ تھے۔ اب یہ پولیس والا ایک بھی ہوتا کافی تھا اگر اس کے پیچھے ہم لوگ کھڑے ہوتے۔ اس کا جو حشر پولیس کا ہم نے سانحہ ماڈل ٹاؤن سے آج تک کیا ہے، وہ غریب یہ ڈرتا رہتا ہے کہ اگر میں نے کسی کو ڈنڈا مار دیا کل میری نوکری بھی چلی جائے گی اور میرے گھر بھی جل جائے گا، کسی نے مجھے پوچھنا نہیں ہے۔ یہ سچی بات ہے، یہ تلخ بات ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ جو مرض ہے یہ ہم نے 40 سال میں پالا ہے۔ کس نے پالا شرفی بھائی؟ سب نے پالا۔ اس میں سیاسی جماعتیں بھی شامل ہیں، مذہبی جماعتیں بھی شامل ہیں، حکومتیں بھی شامل ہیں۔ ہم نے 25-30 سال تو بلال بھائی یہ تصور ہی نہیں کیا کہ یہ مرض ہے۔ 25-30 سال تو ہم اسے پیارا سا بچہ سمجھ کے کھیلتے رہے ہیں۔ 25-30 سال تو جہاں جس کو ضرورت پڑی اس نے اس کو استعمال کیا ہے۔ آج مجھے آپ بتائیے، میرا آپ سے سوال ہے کہ کسی اپنے سیاسی جماعت تلمبہ، ملتان، خانیوال، میاں چنو یہ اس سے آدھے گھنٹے یا پونے گھنٹے کی مسافت پر ہے، مجھے آپ بتا دیجئے کہ ہمارے علاوہ کوئی سیاسی جماعت یا مذہبی جماعت کا آدمی وہاں پہنچا ہو تو سر ووٹ کس نے کم کرنے اپنے؟ آپ مجھے بتائیے، سری لنکا والا واقعہ ہوا، بہت دردناک واقعہ تھا، بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا۔ آپ سب سری لنکن امبیسی گئے، بہت اچھا کیا، جانا چاہیے تھا، لیکن یہ آپ کا اپنا ایک پاکستانی بھائی تھا۔ مجھے آپ بتائیں، آج 5 دن گزر گئے ہیں، کیا ایک پاکستانی بے دردی کے ساتھ جو ذہنی طور پہ کمزور ہو، یہ بیچارہ ایک ذہنی طور پر کمزور آدمی تھا، نیم پاگل آدمی تھا، سارا دن حافظ جی ادب کے ساتھ ساری جماعتیں وہاں پہ پہنچ جائیں، فرض کیجئے نواز شریف بھی آ جائے برطانیہ سے، وہ بھی چلا جائے تلمبہ، شہباز شریف بھی چلا جائے، زرداری بھی چلا جائے، عمران خان بھی چلا جائے، سارے بیٹھ کے وہاں فاتحہ کریں، کیا یہ عمل ان کے جانے سے رک جائے گا؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، مجھے 1 منٹ صرف بلال بھائی دے دیں۔ یہ عمل بالکل نہیں رکے گا، لیکن اس میں کمی آئے گی، اس میں اس وحشت اور دہشت کو ایک پیغام جائے گا۔ سر وحشت دہشت پھیلانے والے یہ سیاستدان نہیں ہیں جنہوں نے وحشت اور دہشت پھیلائی ہے، آپ بھی انہیں جانتے ہیں۔ سیاستدان نہیں ہے، لیکن آخر کسی نے تو بند باندھنا ہے کہ نہیں باندھنا؟ جب ہم سب نے مل کر یہ آگ لگائی ہے تو اس کو بجھا بھی ہم سب سکتے ہیں۔ خالی نہ مولوی اس پہ پانی ڈال سکتا ہے، نہ حکومت ڈال سکتی ہے۔ طاہر بھائی جو بند باندھنے کی بات ہے نا، یہ بند بندھے گا مسجدوں کے ممبروں کے سپیکروں پہ سے، کیونکہ اس کو مارنے کے لیے توہین کے اعلان وہاں مسجدوں سے ہوئے تھے، کسی سیاسی دفتر سے نہیں ہوئے۔ میں عرض کروں، میں بلال بھائی چونکہ وقت آپ کے کم ہے، آپ کے باقی بھی مہمان ہیں، میرے پاس سینکڑوں واقعات ہیں اس ملک کے اندر جو ہوئے ہیں جن کے پیچھے کوئی مذہبی، کیا یہاں کسی نے مذہبی اعلان کیا تھا؟ یہ جو ہوا تھا سری لنکا والا واقعہ، ہاں جی آپ کو پتا نا کیا نعرہ لگا تھا وہاں پہ؟ نہیں، کسی مولوی نے تو اعلان نہیں نہ کیا۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ نعرہ یا یہ بات جب میں نے ووٹ لینے ہوتے ہیں نا تو میرے سب سے اوپر جو ہے میرے فلیکس کے اوپر یہی نعرہ ہوتا ہے۔ اچھا طاہر بھائی مجھے ایک بات بتائیے، یہ لوگوں کی جو تربیت ہوئی ہے، جو ان کو تعلیم دے رہا ہے، جو ان کو ایجوکیٹ کر رہا ہے، وہ کون ہے؟ وہ آپ کا وہ 40 سال کا مدرس ہے جس کو آپ نے پالا ہے۔ وہ کون مدرس ہے؟ سر ہمیں شناخت دیں، ہمیں اس کا ٹیلی فون نمبر دیں، ہم اس کے پاؤں پکڑیں جا کے۔ بھائی جان، اگر ہم خود، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم خود ہیں، وہ مدرس ہم خود ہیں۔ اس ملک کے اندر ہم نے دین کو، اسلام کو، عقیدہ ختم نبوت کو، ناموس رسالت کے نام کو جس بے دردی کے ساتھ استعمال کیا ہے، یہ سارا اس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں۔ طاہر بھائی میں یہ الزام لینے کو تیار نہیں ہوں کہ میں بغیر دیکھے کہہ رہا ہوں، میرے ساتھ جتنے مہمان ہیں میں ان کے بھروسے بھی کہہ رہا ہوں، ہم نہیں تیار یہ لینے کے لیے کہ ہم اس میں شامل ہیں۔ ہم نے نہیں کہا کسی کو کہ ناموس رسالت پہ یوں قتل کریں، قانون کو اپنے ہاتھوں میں رہیں۔ اس کے خلاف میڈیا آواز اٹھاتا ہے، سوشل میڈیا آواز اٹھاتا ہے، آخر وہ کون سا چھپا ہوا خزانہ ہے جو کامیاب ہو رہا ہے؟ 1 منٹ، میں بلال بھائی بات کروں گا نا پھر آپ کو بیپ لگانی پڑ جائے گی۔ مجھے پتا ہے کہ ایک حد سے آگے نہ آپ بات کر سکتے ہیں اور آپ کو بھی پتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا یہ 5 یا 7 یا 10 افراد کی بات ہے،
یہ تو آگ لگانے والے فائر بریگیڈ ضیاء اللہ شاہ صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہیں, ہمارے منسٹر صاحب بیٹھے ہیں. جب وہ ایک 8 سالہ بچے کو جس نے جا کے وہ لائبریری میں پیشاب کر دیا, ہمارا 3 دن بیچارہ اجاز عالم منسٹر جا کے وہاں بیٹھا رہا سعادت آباد. میں اجتماعی بات کر رہا ہوں, انفرادی بات نہیں کر رہا ہوں. مجھے آپ بتا دیجیے کہ آپ کہتے ہیں جی ہم نہیں ہیں, چلیے آپ تو پروگرام کر رہے ہیں, آپ اس پہ بات کر رہے ہیں, میڈیا نے بھی تھوڑی بات کر لی ہے. سب سے پہلے اس کی مذمت تو ہونی چاہیے تھی نا, کہ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ کہ یہی تو میرا سوال ہے کہ کیا ہمارے جو رویے ہیں, ہمارا جو انداز ہے, وہ اس قدر جو ہے منافقانہ ہو چکا ہے کہ ادھر معلوم تھا انٹرنیشنل کوریج بھی آئے گی, باقی بھی ہوگی, تو ہم سارے بھاگے ہوئے وہاں پہنچ جاتے ہیں. یہاں غریب کا بچہ تھا, اس کی ماں بیچاری روتی پھر رہی ہے, اس کا بھائی روتا پھر رہا ہے, یہاں کسی کو جانے کی توفیق نہیں ہوئی. طاہر بھائی ایک مجھے بات بتائیے, سارے مکتبہ فکر کے علماء کرام بیٹھ کے, ٹاپ 10 میں بات کر رہا ہوں, اگر بیٹھ کے یہ پریس کانفرنس کریں اور فتویٰ دیں, ہم کہہ چکے, یہ سارے علماء کہہ چکے, یہ جو واقعہ ہوا تھا سری لنکا والا, مفتی تقی عثمانی صاحب سے لے کر مفتی منیب تک, اور پیر نقیب الرحمان صاحب سے لے کے سید ضیاء اللہ شاہ صاحب تک, اور علامہ عارف وادی سے لے کر جو ہے ابو الخیر زبیر تک, اور قاری حنیف جلندری, ساروں نے کہا کہ جی سپیڈی ٹرائل کریں. سر یہ سپیڈی ٹرائل علماء کی بات, علماء نے کہا ریاست اس کو سزا دے گی, وہ ریاست سزا کیوں نہیں دے رہی, اور کیا وجوہات ہے کہ یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ بھائی جان اس پہ بڑی محنت کی ضرورت ہے. یہ 40-41 سال کی آگ ہے, اس پر اب پہلی مرتبہ ہے. پیغام پاکستان میں ہم نے یہ سب کچھ لکھ کے نہیں دیا. پیغام پاکستان ایسی دستاویز ہے جس پہ ہزاروں علماء کے دستخط ہے, سب بڑوں کے دستخط ہے. بات یہ ہے کہ اس کو نیچے کیسے لانا ہے. اس کو نیچے لانے کے لیے, عوامی سطح پہ لانے کے لیے ہم جو اب کوشش کر رہے ہیں وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ میں پھر آپ کے اس پروگرام کے ذریعے مطالبہ کرتا ہوں, محترم جناب چیف جسٹس صاحب سے مجھے 1 منٹ دے دیں. وہ اسی طرح کا موضوع ہے, قندیل بلوچ کا دیکھ لے کیا بنا ہے. اور میں نے آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے کہا تھا نکال لیجئے کہ یہ مجرم رہا ہو جائیں گے. میں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں محترم جناب چیف جسٹس صاحب سے, جو انتہائی معاملہ فہم ہے, اسلام بھی سمجھتے ہیں, پاکستان کو بھی سمجھتے ہیں, دنیا بھی سمجھتے ہیں, کہ خدا را ایسے کیسوں میں سپیڈی ٹرائل کریں. اور یہ جو قندیل والا واقعہ ہے اس پہ بھی نوٹس لیں. اس کے نتیجے میں جو قتل و قتال ہوگا اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ تو سر ہمیں اپنے جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں نا, ہم سب کو اپنے انداز میں کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کی. طاہر بھائی بہت شکریہ, آپ کا پیغام بڑا واضح طور پہ آیا. علامہ صاحب بڑی ایمانداری کے ساتھ میں اپنی زندگی میں, اور میں اجاز بھائی یہ آپ کی اجازت سے آپ کو ہدیتاً یہ بات کروں, ہم نے اپنی زندگی میں پاکستان میں نہیں, ہم نے سعودی عرب میں, دبئی میں, ایران میں, عراق میں, ہم نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ جو کلام ضعیف ہو جاتا تھا اس کو وہ جلا دیتے تھے. اگر وہ تب جلانا جائز تھا تو اب وہ ناموس کیسے بن گیا؟ میں اس کا سوال پوچھ سکتا ہوں. آج بھی سعودی عرب کے اندر جو ضعیف ہو جاتے ہیں کاغذات یا قرآن حکیم, ان کو تذاب سے جلایا جاتا ہے اور پیپر کو ری یوز کیا جاتا ہے. تو یہ ناموس کا فلسفہ یہاں لگ کے, اس کے ہاتھ کاٹ کے, اس کا ظلم کر کے آپ نے جس چیز کو بدنام کیا وہ صرف ایک تھا, مذہب. بے شک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ علامہ اشرفی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز سے ترجمانی کی ہے, حق ادا کیا ہے, اور اس حوالے سے آپ نے جو بھی اور مجبوری بھی نظر آئی ان کے لہجے میں. جی یقیناً. اور ابھی جو آپ نے ارشاد فرمایا, سب سے پہلی بات تو یہ بلال بھائی کہ ان لوگوں سے یہ پوچھا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے تم کتنے واقف ہو. آپ کی اس حوالے سے سب سے پہلی تعلیم یہ کہ رفع القلم عن ثلاث عن المجنون حتی یفیق. 3 بندے تو ویسے ہی مرفوع القلم ہوتے ہیں, مجنون, جن میں سب سے پہلا مجنون ہے, دوسرا عنی صبی حتی یبلغ عنی النام حتی یستیقظ, سویا ہوا انسان اور بچہ اور مجنون. وہ ایک فاطر العقل انسان. اس کے اوپر دوسری بات, ان جاکم فاسق بنبأ فتبینوا, جب تمہیں کوئی اطلاع ملے, خبر ملے, پہلے اس کی چھان پٹک کرو. کسی نے چھان پٹک نہیں کی کہ معاملہ کیا ہے, وقوع کیا ہے, بس آئے اور جناب مانا شروع کر دیا. نہیں تو اعلان مسجدوں سے کیوں ہوا ہے کہ یہ ہو گیا؟ جی یقیناً یہی تو بات ہے کہ ہم نے یہ دین ان لوگ کے حوالے کیا ہوا ہے کہ جو اس کے اہل نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا اگر یہ قتل ہے تو مساجد سے اعلان کرنے والے وہ اس میں معاون ہیں, وہ اس میں بالکل معاون اور شریک ہے اس کے. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا
وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد له عذابا عظیما. انہوں نے جان بوجھ کر ایک کلمہ گو انسان کو قتل کر دیا جناب، اور خود ہی اس کے قاضی بن گئے، خود ہی مدعی ہیں، خود ہی گواہ ہیں، اور خود ہی جلاد بن گئے. اور جس انداز اس کو مارا، قتل کیا انہوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا کوئی محارب ہو، تمہارے سامنے جنگجو ہو، تمہارا دشمن ہو، تمہاری عزت جان کے در پہ ہو، تم اس کے عزا نہیں کاٹ. مسلم سے نہیں نہار رسول اللہ مسلح، آپ نے اس کی میت کی اس طرح بے حرمتی کرنے سے منع کیا. تو گویا اچھا یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی بے حرمتی جو یہ کر رہے ہیں یہ مسئلہ ہے. یہ بہت خوبصورت بات کی بلال بھائی آپ نے، کہ ہم یہ خود وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انحراف کر کے، آپ کی تعلیمات کو اوپر سے پوری ڈال کر یہ خود بے حرمتی کا شکار ہو رہے. اور دوسری بات دیکھیے انہوں نے کیا کیا کہ وطن عزیز پاکستان اور اسلام، جو لفظ آپ نے بولا، ان دونوں کی بدنامی کی. اسلام کی جو ایک روح ہے نا، رحمت کی، شفقت کی، انسانیت سے محبت کی، اس کی بھی انہوں نے توہین کی. اور پاکستان کا نام عالمی برادری میں جس انداز سے انہوں نے بدنام کیا. اجاز بھائی ہم ہمیشہ یہ روتے رہتے ہیں، کیا رونے، کب تک روئیں گے؟ کیا کریں؟ انسانیت حقوق، مذہبی حقوق، مطلب کیا کریں؟ دیکھیں بلال بھائی، میں تو سمجھتا ہوں کہ پہلے جو جیسے سری لنکا کا واقعہ ہوا، وہ پریانکا والا کام ختم ہوئی، اس کے بعد کوئی نہ کوئی، اور یقین کریں کہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ پاکستان میں جتنا انٹرفیتھ ہارمنی کا کام ہو رہا ہے اتنا پوری دنیا میں کہیں نہیں ہو رہا. لیکن جب کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر پوری دنیا میں ہم چھپتے پھرتے ہیں. اور پچھلے 3.5 سالوں میں ایک فرق ضرور پڑا ہے کہ پہلے ان مظلوموں کی آواز کوئی نہیں بنتا تھا، اب بنتے ہیں. لیکن اب کم از کم جیسے علامہ طاہر اشرفی صاحب ہیں، وہ ہر جگہ گھومتے ہیں، مولانا ضیاء صاحب ہیں، یہ لوگ یقین کریں کہ اب آواز بن رہے ہیں. کم از کم اس حد تک تو فرق ضرور پڑا ہے کہ اب کم از کم جو ہے، ورنہ پہلے تو اتنا گھٹن تھی کہ کوئی بات نہیں کرتا تھا. جیسے دیکھیں جہاں بھی واقعہ ہوتا ہے، چاہے سیالکوٹ میں ہو، چاہے کہیں بھی ہو، طاہر اشرفی صاحب وہاں پہ پہنچتی ہیں، سارے علماء کرام وہاں پہ. اور پہلی دفعہ سری لنکا کے جو مینیجر کو مارا گیا، اس میں پہلی دفعہ تمام ریلیجس لیڈرشپ، تمام پولیٹیکل لیڈرشپ اور تمام اکیڈیمیا سب اکٹھے تھے اور سب نے اس کی مذمت کی. ایک تو مثبت بات یہ ہے. لیکن دیکھیں جو مائنڈ سیٹ ہے، جو ایک بیج بو دیا گیا ہے، اس کو ختم کرنے میں کیا پیرامیٹرز طے کرنے پڑیں گے. اور سب سے بنیادی بات یہ کون کرے گا؟ میں بات کرتا ہوں، سب سے جو بنیادی بات ہے، یقین کریں کہ اگر آسیہ بی بی کو پر الزام لگانے والے کو سزا ملتی ان کو، تو آج شاید یہ واقعات رک جاتے. جوزف کلونی جلانے والوں کو یہ سزا ملتی، گوجرا کو جلانے والوں کو، شانتی نگر جلانے والوں کو، اور پھر سیاہ جو 2 معصوم بھائیوں کو جس طرح بھرے بازار میں ایک درندگی کا نشانہ 2011 میں. تو میں بنیادی طور پر یہ بات سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو آپ کو مسٹر شہباز یاد ہے؟ جی تو انہوں نے یہ کیا نا، پھر یہ حشر ہوا نا ان کا. تو میں یہی بات کہتا ہوں کہ ہماری جو عدلیہ ہے وہاں پہ بھی جا کر اس قسم کا سسٹم ہے، ہمارا جوڈیشل سسٹم، کہ بندے رہا ہو جاتے ہیں. جیسے میرے خیال میں طاہر اشرفی نے بات بالکل صحیح کیا. اس نے کہا میں بات کروں گا تو پھر آپ کو ٹون لگانی پڑ جائے گی. تو یہی بات ہے نا جی، کہ کتنے افسوس کی بات ہے یہ. ہم یہاں افسوس کر سکتے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ یہ بیج کس نے بویا ہے. آواز کوئی نہیں اٹھائے گا. میں واپس آؤں، آواز تو دیکھیں، آواز یہی اٹھا سکتے ہیں جو درے پڑتے اٹھا سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں. میں واپس آتا ہوں. لیکن یہ بات جو ہے نا، جو اجاز بھائی نے کہی، یہ بات شاہ صاحب، شہریار داؤد بھائی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ریلیجس ہارمنی اور انٹرفیتھ ہارمنی پہ پاکستان میں سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے. تو شاہ جی سوال پوچھوں گا، تو پھر فرق نظر کیوں نہیں آ رہا؟ یہ کام کوئی آج کا تھوڑی کر رہے ہیں، ان کو تو زندگیاں ہو گئی کرتے ہوئے. اب وہ اپنی پیک پہ پہنچا ہے، تو دوسری طرف پیک جو ہے وہ کیوں نہیں آ رہی؟ شہریار داؤد بھائی وقفے سے واپس آؤں گا، آپ سے پوچھوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہریار داؤد بھائی آپ کو سوال چھوڑ کے گیا تھا کہ اگر ہارمونی پہ، ریلیجس ہارمونی پہ، ریلیجس انڈرسٹینڈنگ پہ اتنا کام ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے وہ جو کام کرنے والے علماء کرام ہیں وہ کوئی مطلب C+ تو نہیں ہے نا، وہ تو A++ علماء کرام ہیں جو یہ سب کام کرتے ہیں. کیا ان کی آواز بھی نہیں سنی جا رہی؟ اور یہ فرق جو ہے ہارمونی کا، یہ کیوں نہیں پہنچ رہا نیچے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بہت حساس مسئلہ ہے لیکن اس پر بات کھل کر کرنی چاہیے. میں بلال بھائی آپ سے اگر یہ پوچھوں کہ ہمارے ہاں جو بھی جرم ہوتا ہے اس کا فیلئر کہاں سے آتا ہے؟ اس کا فیلئر فقط ایک ہوتا ہے کہ جب یہاں پر امپلیمنٹیشن آف لا نہیں ہوتا. جب آپ کا قاضی، آپ کا جج اپنے ہاتھ سے پکڑی ہوئی شراب کی بوتل کو شہد میں تبدیل ہوتا دیکھ کر بھی اس کے اوپر کچھ نہ کہہ سکے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ جب آپ کا یہی قاضی مجبوری ہے نہیں، مجبوری کیا ہے پھر؟ آپ علماء سے کیوں بات کرتے ہیں کہ جی آپ لوگ کچھ نہیں کر رہے؟ ہم تو بول بول کے گلے خشک ہو گئے. آپ نے ہمارے سپیکر بند کروا دیے. نہیں جی تقریر نہیں ہوگی جی. گھر والے جو خواتین سنتی تھی دین اسلام کی باتیں، جو ان کے بچے گھروں میں بیٹھ کے سنتے تھے، وہ سننے کے لیے آپ نے تو سپیکر ہی بند کروا دیے. پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جی کام نہیں کر رہا؟ جمعے کے دن میری مسجد میں بڑی لیٹ جمعہ ہوتا ہے، کراچی میں سب سے لیٹ ہوتا ہے، 3:30 بجے جمعہ کھڑا ہوتا ہے. تو اس وقت 25 کے اوپر 3:25 پہ پبلک آنا شروع ہوتی ہے. کیوں؟ پبلک سننے کے لیے تیار نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، ہمارے ہاں پتہ ہے، زانی کو پتہ ہے، شرابی کو پتہ ہے، قاتل کو پتہ ہے میں نے بہترین وکیل کرنا ہے اور میں نے چھٹ جانا ہے، مجھے سزا ہو ہی نہیں سکتی. میرا فلانے منسٹر کے ساتھ تعلق ہے، میرا فلانے کے ساتھ ہے. ارے جج تو ہمارے پاس آ کے بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے. کہاں سے قصور آ رہا ہے؟ کہاں سے سقم آ رہا ہے؟ ہماری جو مقدس گائے ہے جس کے اوپر آپ کچھ نہیں بول سکتے، کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو جائے گا. اللہ اکبر! کیوں کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوگا بھائی؟ کوئی مقدس گائے نہیں ہے بھائی جان. یہاں پر ہر ایک انسان ہے، پاکستانی ہے، اگر مسلمان ہے تو بھی اتنا ہی مقدم ہے، اگر غیر مسلم ہے تو بھی اتنا ہی مقدم ہے. اگر جج صاحبان، دیکھیں میں بہت کلیئر بات کروں گا، اگر جج صاحبان اپنی آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے صحیح فیصلہ کرتے. میں بھی قوانین پڑھ رہا تھا، توہین مذہب کے قوانین کیا تھے، کب بنے تھے، ضیاء الحق کے دور میں کتنی اس کے اندر امینڈمنٹس ہوئیں اور کیا کیا کچھ ہوا. لیکن کیا کبھی اس قانون کے اوپر عمل ہوا؟ جس نے بھی عمل کیا یہ ان پڑھ، لا علم، میں کیسے الفاظ استعمال کروں، یہ عوام کا جو ایک ریلا پھینک دیا جاتا ہے. اور پھر آپ کہتے ہیں جی مسجدوں سے اعلان مسجدوں سے کس نے کیا؟ مسجد کے مائک تک دسترس کس کی ہے؟ کیوں پہنچی اس تک؟ کس نے اعلان کیا؟ نہیں ہونا چاہیے تھا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم اس لیے نہیں فرمائے گا. میرا تو یہ میرا خیال ہے. شاہ جی ہم غلطی جو اپنی غلطی ہے اس کو ماننا بھی تو چاہیے نا. ظاہر ہے مساجد کو ہم جس پرپس کے لیے استعمال کر رہے ہیں عوام تک وہی بات پہنچ رہی ہے. آپ بلال بھائی خالی ایک طرف مذہب کو نہیں لیا کریں پلیز. کیا بدگمانی ہے بلال بھائی؟ نہیں، میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کروں گا. میں آپ کی اس بات سے اتفاق پورے نہیں کروں گا، کسی حد تک ضرور کروں گا، پورے نہیں کروں گا. خالی آپ مذہبی لوگوں کو کیوں اس کے اوپر یا مسجد کو کیوں اس کے اوپر مورد الزام ٹھہراتے ہیں؟ کیا اور لوگوں کو نہیں سنتے؟ اس وقت تو دنیا میں سب سے زیادہ موٹیویشنل سپیکر اور اچھے اچھے لوگ دین کی باتیں کرنے والے اس وقت سوشل میڈیا پہ پاکستان میں پائے جاتے ہیں، جو اپنی تقاریر میں دبا کے علماء کرام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو علماء کرام سے متنفر کرتے ہیں، دین سے متنفر کرتے ہیں. ان پر کوئی سائبر کرائم نہیں لگتا، ان پر کوئی کسی قسم کا قانون نہیں لگتا. یہ جو ہوا ہے جی اجاز بھائی بڑے معافی کے ساتھ، آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ عدالتیں ریزالو کریں گی یا یہ معاملہ جو ہے وہ کوئی علماء ریزالو کریں گے، یا یہ تربیت کا کوئی ایسا معاملہ ہے کہ پوری کی پوری قوم کو ایجوکیٹ یا ری ایجوکیٹ کرنا پڑے گا؟ دیکھیں جی، سب سے جو بنیادی بات ہے کہ اس میں کسی ایک کا تو ہم کہہ نہیں سکتے، اس میں تو بڑی ساری ایک انقلابی قدم اٹھانا پڑیں گے جس میں مذہبی لیڈرشپ اور پولیٹیکل لیڈرشپس اور سول سوسائٹی اور تمام میڈیا اور سب کو مل کر اس کے بارے میں ایک بھرپور کمپین چلانے کی ضرورت ہے. تب جا کر اس مائنڈ سیٹ کو ہم جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں. ہم لڑ سکتے ہیں اس مائنڈ سیٹ کے خلاف. بالکل. دیکھیں میری بات سنیں، جس طرح دیکھیں آج میں نے بتایا نا کہ یہ پچھلے 2-3 سال میں جس طرح ہمارے علماء اکرام، ہمارے جو دوسرے سول سوسائٹی ہے، سب مل کے اس مومنٹ کو چلا رہے ہیں. اس ترتیب سے جاتے رہنا تو اگلے تقریباً 350 سال کے بعد کوئی تبدیلی نظر آئے گی، پھر تو ہمارے لیے ارریلیونٹ ہے نا. تو بلال بھائی جو ہم نے میری بات سن، جو دیکھیں آپ نے 40-45 سال میں جو بویا ہے وہ درخت بہت تناور ہے. میری بات سنیں، اس کو آپ 1 سال میں کس طرح مائنڈ سیٹ کو چینج کر سکتے ہیں؟ اتنے
ورک شاپس ہوتی ہیں, اتنے ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں, اتنے انٹرنیشنل ٹرپس ہوتے ہیں, انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہارمونی کے اوپر باتیں ہوتی ہیں, ہمارے علماء اکرام جا کے وہاں پہ ٹرین ہوتے ہیں, واپس آتے ہیں, نظر کیوں نہیں آ رہا؟ دیکھیں اس کا میرا خیال, میں ناکامی تو نہیں کہتا کیونکہ ظاہری بات ہے اثر نہیں ہے. اب دیکھیں, اب ہمارے ہاں ایک تو بنیادی جو چیز ہے کہ ہمارے یہاں سوشل میڈیا پہ کوئی فلٹر نہیں ہے. آپ ہر چیز اپنی, یہی بات علماء کے لیے بھی تو سچ ہے نا, وہ بھی جو مرضی کہیں, دیکھیں ان کے لیے بھی فلٹر نہیں ہے, وہ بھی اچھی تربیت کریں. دیکھیں میری بات سنیں, ہم نے پنجاب کی ہسٹری میں سب سے پہلی جو انٹرفیتھ کی پالیسی ہے وہ ہم نے انٹروڈیوس کرائی ہے پنجاب میں. ہم نے تمام علماء کرام کے ساتھ مل کر, اور بالکل جو علماء کرام ہمارے ساتھ پچھلے 3 سالوں سے مشاورت میں شامل ہیں, ہم مختلف مندروں میں جا کر پیغام دے رہے ہیں, ہم جا کر مسجدوں میں دے رہے ہیں. ایک خطرناک قسم کی بات ہے, آؤٹ آف باکس آپ سے بات کر رہا ہوں. یہ پہلی بات تو یہ کہ جتنے بھی علماء اکرام اس وقت پاکستان میں فیمس ہیں نا, وہ سارے سوشل میڈیا پر ہی ہیں, وہ ممبروں والے نہیں ہیں, وہ سوشل ٹاکس والے ہیں, وہ فتنے والے. میں فتنے کا لفظ نہیں میں استعمال کرتا. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو پھر اپنا گروپ آف علماء ہی بدلنا چاہیے کہ ان کی زبان میں تاثیر آئے, ان کا افیکٹ نظر آئے کہیں, کہ آپ اپنے پھر ٹیم کو ریکنسٹرکٹ کریں؟ وہ فرق نہیں نظر آ رہا. بلال بھائی, میں نے تو اس علماء اکرام سے بات کرنی ہے نا جو آپ کو قبول کرتا ہو, ٹھیک ہے, جو آپ کی بات ہی نہ سنتا ہو, اس سے آپ کیا کریں؟ میں کیا کہوں؟ ضیاء بھائی, یہ بڑی مجبوری کی بات کی ہے کہ یہ بھی اپنی ٹیم میں جو ہے نا وہ آپ جیسے لوگ رکھیں گے. وہ سوشل میڈیا والے کامیاب علماء نہیں رکھ سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ کامیاب نہیں ہے, وہ ناکام لوگ ہیں. کامیابی سچی بات اسی میں, فزت ورب الکعبہ, سیدنا علی مرزا کرم اللہ وجہ الکریم کا جملہ ہے نا, ایک اور صحابی کا, کہ وہ رتبہ شہادت پہ فائز ہو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں جان دے کر بھی کامیاب ہو گیا ہوں, اللہ کی قسم. تو ہمیں تو یقیناً یہ ہے کامیابی بھی بات کر رہا ہوں نا, وہ ایک مہینے میں اس اپنے چینل سے 20-20 لاکھ روپیہ ماہانہ کما رہے ہیں. اب دیکھیے نا کہ یہ ویورشپ دیکھیں, جو انفلوئنس دیکھیں, جو اس طرح کا رزق ہے نا, اللہ تعالیٰ معاف کرے, وہ رزق وہی علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی, جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی. پوری قوم کا جو ہم ستیہ ناز کر رہے ہیں, اور اس میں جو آپ نے لفظ آپ نے استعمال کیا تھا فتنے کا, اور فتنہ پروری ہم کر رہے ہیں, تو اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. سر اللہ محفوظ رکھے. لیکن جو یہ نہیں لیتا نا, وہ جو جیل میں کہتے ہیں جس کو, آپ تو اس کے بھی خلاف ہیں. پھر نہیں دیکھیں, وہ کہتا ہے میں نہیں لیتا, یہ اس کے بھی خلاف ہیں. ہم کہاں جا کے وقفہ لیں گے, کہاں باندھیں گے, کہاں فیصلہ کریں گے کہ یہ علماء ہے جو کہ ہمارا فیس ہے؟ دیکھیں میں عرض کروں, واقعتاً اہل علم موجود ہے تمام مکاتب فکر کے اندر, جو اتحاد کا پیغام دے رہے ہیں, قوم کی یکجہتی کا پیغام دے رہے ہیں, پیغام نہیں سن رہے ہیں واقعتاً. اور میں اس کی مثال دے سکتا ہوں, ابھی دلیل پیش کر سکتا ہوں. ابھی اجاد عالم صاحب تشریف فرمایا, میری اس بات کی تائید کریں گے. ہمارے یہاں کرسچن بڑی تعداد میں موجود ہے. اب وہ جو مذہبی اپنے تہوار مناتے ہیں نا, وہ جس انداز کو اب تشہیر کرتے ہیں, فلیکسز لگاتے ہیں, اشتہارات لگاتے ہیں, اپنے بینرز, میں دیکھتا ہوں کہ وہ کم لگاتے ہیں, ان سے زیادہ ان کی دلجوئی کے لیے, ان کی دلداری کے لیے مسلمان لگاتے ہیں, مسلمان تاجر لگاتے ہیں, مسلمان وکیلوں کو میں نے دیکھا ہے, مسلمان میں نے عوام کو دیکھا ہے. تو یہ جو الحمدللہ فرق آیا, یہ فرق آ رہا ہے. اور ابھی ایک سانحہ ہوا ہے نا ہمارے ساتھ پڑوس میں, دیکھیں ذرا جا کر, وہاں روزانہ اس طرح کے حادثات ہو رہے ہیں. پاکستان کے اندر 10 سال پیچھے جائیں اور طرح کی شرح تھی, لیکن الحمدللہ اس میں بڑی کمی آ چکی ہے. تو اس طرح کے وقفے پہ جاؤں گا, لیکن آپ کو یہ ہدیتاً بات کہہ رہا ہوں, یہ میں دل کے اثر, ہمارے پاس 7-8 جو ہے وہ مسیحی بھائی موجود ہیں ان 2 فلوز کے اوپر. میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, ہمیں کبھی نہ کھانے میں, نہ پینے میں, نہ تہواروں میں فرق نہیں آج تک محسوس ہوا کہ ہم کہہ سکیں کہ یہ مسیحی ہے تبدیلی آئی ہے الحمدللہ, اور یہ فرق موجود ہے, مسیحی ہے. یہ فرق جب یہاں سے نکل کے باہر معاشرے میں جائے گا نا, تو تبدیلی میرے کپتان تب آئے گی. وقفہ لیجیے, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اجازت بھائی, بڑے کیا کہنا چاہیے, ڈائریکٹ آپ سے بات پوچھ رہا ہوں, آپ نے مجھے 2 ٹوک اس پہ جواب دینا ہے. بیلاسمی کا لاء بنا, ناموس کا قانون بن گیا, قانون سازی ہو گئی. یہ قانون سازی کا کیا رد عمل, کیا فائدہ یا کیا نفع نکلا؟ دیکھیں جی, آج سے آپ 4 سال پیچھے چلے جائیں تو اس وقت ڈیفینیٹلی اس قانون سے بہت زیادہ جو ہے لوگوں نے فائدہ اٹھایا. فائدہ میں اس لیے کہوں گا کہ آپ کی کسی کے ساتھ بھی دشمنی ہے تو یہ بڑا آسان ٹارگٹ ہے, اس پہ لگا دیں.
آپ کی کسی کے ساتھ کوئی بزنس کی کوئی پراپرٹی کا ایشو ہے تو آپ ناموس قبضہ کرنا ہے، قبضہ کرنا ہے، لگا دیں. تو یہ بڑا آسان الزام تھا، اور اس کے لگانے سے کم از کم آپ کے گرد و نواح لوگ بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ کے حامی بھی زیادہ بن جاتے ہیں، اور کوئی شہادت بھی نہیں مانگتا، کوئی شہادت بھی نہیں مانتا، اور فوری FIR بھی ہو جاتی ہے. یہ زیادہ تر کہاں پہ، کس مسلکوں میں، کن مذہبوں میں زیادہ آپ کو لگتا ہے کہ قوانین زیادہ یہ دیکھیں سب سے زیادہ تو اس قانون کا جو ٹارگٹ ہوا ہے وہ مسلم کمیونٹی ہوئی ہے، خود اس ٹارگٹ، باقی لوگ نہیں. باقی لوگ دیکھیں منارٹیز کے اوپر پہلے جو آج سے 4 سال پہلے کیا دیکھیں تو 2018 تک بہت بڑی تعداد تھی جو مسیحیوں پر بھی اس طرح کے لگتے تھی، لیکن پچھلے 3 سالوں میں پاکستان میں ایک چینج آئی ہے. آسیہ بی بی کی رہائی کے بعد ایک پیرامیٹر سیٹ ہو گئے ہیں کہ کم از کم اب جو ہے، جو پچھلا 2021 کا ڈیٹا آیا اس میں جو مسلم ٹو منارٹیز جو ہیں وہ 7 کیسز تھے ایک سال میں، اور مسلم ٹو مسلم 157 تھے. مسلمان کے اوپر ناموس لگا رہا ہے. بالکل. تو یہ زیادہ، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں سر، دیکھ لیں تو یہ زیادہ ایک خطرناک بات ہے. اور یہاں تو بدقسمتی ہمارے ملک میں یہ بھی ہے کہ مسلمان کوئی کافر کہہ رہا ہے. یہاں پہ منارٹی تو آپ تھوڑا سا ایک سٹیپ پیچھے چھوڑ دیں. یہاں پہ مسلمان کوئی کافر کہہ رہا ہے. سب سے پہلی تو بات ہے کہ انٹرفیتھ کی یقین کریں کہ منارٹی کو اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی مسلمانوں کو ضرورت ہے، میجارٹی کو ضرورت ہے. تو انٹرفیتھ تو انٹرافیتھ. ایز اے منسٹر آپ کو کبھی حیرت ہوتی ہے کہ پہلے اسلام میں لوگ داخل کرتے تھے، اب ہم اسلام سے نکالنے کے چکر میں پڑ گئے سب کو؟ دیکھیں جی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہمارے بہت سارے علماء کرام ان کوششوں میں ہے کہ ان ساری چیزوں کو حل کریں. ہمارے پاس دیکھیں ہمیں سارے ایک جیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس پازیٹیو لوگ بھی ہیں. ضیاء اللہ بخاری صاحب کی ساری عمر ہی اس کام میں گزر گئی ہے. میری بڑی دعا ہے کہ آپ جیسا مزاج اور آپ جیسا خیال جو ہے نا وہ ہمارے اندر آئے. یہ ایکڈیمکل ہے نا، ایکڈیمکل ہے، بیلنسڈ ہے. شیریہ داؤد بھائی، آپ میری طرح، میں بھی ایک مشنری اسکول سے پڑھا ہوں، اور وہ کیتھولک اسکول تھا. آپ بھی ایک مشنری اسکول سے پڑھے ہیں. میں آج بھی اپنے اسکول، آپ بھی مشنری اسکول سے پڑھے ہوئے ہیں. تو مطلب ہماری زندگیوں میں ان لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. میں تو احسان مند ہوں ایمانداری سے، لیکن کہتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ بھائی اب آپ جیسے شہنشاہ لوگ جو ہیں وہ کچھ اور ہی نہ کر دیں. آپ بھی پڑھیں. تو ہم انٹرفیتھ ہارمنی پہ ہم لوگ کیا فیس نہیں بن سکتے؟ کیا فیس جو ہے وہ میاں چنو کے لوگوں نے بننا ہے؟ دیکھیں بلال بھائی، میں تو صدر کے علاقے میں رہتا ہوں. صدر میں میجورٹی کرسچنز، پارسیز، ہندوز کی ہے. میرا بچپن، لڑکپن، جوانی، اکیڈمک میرا جو پیریڈ گزرا وہ سارے کا سارا نان مسلمز کے اندر گزرا ہے. ٹھیک ہے. پھر ان کے ساتھ جو میں نے وقت گزارا، ان سے جو کچھ میں نے سیکھا، میرے تو جو ٹیچر تھے نا سینٹ پیٹرکس ٹیکنیکل اسکول میں، وہ سارے سری لنکن تھے. ان کو اردو نہیں آتی تھی، ہمیں انگلش نہیں آتی تھی، تو ہم ان کو اردو نہ سکھا سکے، وہ ہمیں کسی نہ کسی حد تک انگلش سکھا گئے. ٹھیک ہے. دوسری بات، میرے ایک ٹیچر کہتے تھے، شہریہ یو آلویز تھنکس ود یور ماؤتھ. پہلے تمہارے منہ سے بول دو، بعد میں سوچتے ہو. نمبر 1. دوسری بات یہ کہ ہم بن سکتے ہیں، دل بڑے کرنے پڑیں گے. میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں علماء کرام کے پاس جب بیٹھتا ہوں ان سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں، اور بہت بڑی تعداد ہے، چھوٹی نہیں، بہت بڑی تعداد ہے جو میری بات کو لبیک بھی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خلیج کم ہو، ہماری عوام سے بھی اور مائنورٹی سے بھی. ہم مائنورٹیز کے پاس نہیں جاتے. میں WHO میں جب تھا، پولیو پہ کام کر رہا تھا، فرام 2012 سے 2016 تک میں چرچز میں گیا، گردواروں میں گیا، مندروں میں گیا. بات ہے، بہت صحیح بات ہے. حضور اقدس اگر زیادہ تر علماء چاہتے ہیں کہ یہ فساد نہ ہو، یہ بربریت نہ ہو، یہ ناموس کے معاملات نہ اٹھا جائیں، تو اس کی افیکٹونیس کو دیکھنے کے لیے اب کیا کریں؟ میں سمجھتا ہوں بلال بھائی، پیغام پاکستان میں ہم نے یہ سب نے سائن کر دیے ہیں، اور سب نے یہ طے کر دیا ہے کہ لا نکفر احد من اہل القبلہ. جو کلمہ گو ہے، بیت اللہ کو اپنی نماز قبلہ سمجھتا ہے نا، وہ مسلمان ہے. وہ کسی مسلک کا بھی، وہ کافر اس کو نہیں کہا جا سکتا شرعاً قانوناً. ایک بات. دوسری بات یہ ہے
میں یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا عدالتوں کا معاملہ، دیکھیں عدالتوں نے اس کیس کی بنیاد پر ہی فیصلے کرنے ہوتے ہیں جو کیس پہنچے گا. اگر وہ کیس ہی غلط ہوگا نا، اس کے اندر کمزوریاں ہوں گی. تو اس لیے میں یہاں بات کہنا چاہتا ہوں، یہ جو 147 کیسوں کی بات کرتے اجاز عالم صاحب، یہ جو کیس ہے اس میں مدعی علماء نہیں ہے، اس میں بہت سارے وہ پبلک میں سے ہیں. وہ جو کیس جنہوں نے درج کیا نا، ان کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں اپنی ذمہ داریوں کے احساس و ادراک کریں اور اس کے لیے وہ اپنی ذمہ داریاں صحیح طور پہ ادا کریں. بہت شکریہ. لیکن ظاہر ہے بہت سارے خلا باتوں کے اندر رہ جاتے ہیں، لیکن کہاں یہ میاں چنو جو اسلام کا فیس بن کے سامنے آیا، کہاں وہ مسکان جو ہندوستان میں اسلام کا فیس بن کے آئی؟ فیصلہ آپ کیجیے.